अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 37। अपने कमरे की बालकनी में रखे झूले पर बैठा वह दूर आसमान पर नज़रें टिकाए हुए था। उसकी ज़िंदगी आजकल क्या हो गई थी वो ख़ुद भी समझ नहीं पा रहा था। जो वो चाहता था वो हो नहीं पा रहा था और जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। मिनाम से उसका सामना होता ज़रूर था लेकिन अब वो उसे नज़रअंदाज कर दिया करता था। उसने मिनाम की बातों को बहुत सोचा था और इसी नतीजे पर पहुंचा था कि वो सही कह रही थी। वो जो थी जैसी थी वो उसका और अल्लाह का मामला था। वो कोई नहीं होता था उसे जज करने वाला या उसके किरदार पर सवाल उठाने वाला। उसे मिनाम से नफ़रत थी तो ये उसका मसला था और उसकी नफ़रत का तकाजा यही था कि वो उससे दूर रहता। अभी वो अपनी इन्हीं सोचों में डूबा आगे का लाहे अमल तय करने के बारे में सोच रहा था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और यूसुफ बेग अंदर दाखिल हुए और उसके करीब बालकनी में चले आए। वो आहट महसूस करके उनकी तरफ रुक के खड़ा होकर सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुमसे कुछ बात करनी है मिल्हान, उन्होंने नरमी से कहा तो वो सर हिलाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में आकर उनके सामने सोफ़े पर बैठ गया, जो खुद भी सोफ़े पर बैठकर अपने लफ्ज़ों को तरतीब दे रहे थे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो हान, उन्होंने बिना तमीज़ बांधे कहा तो मिल्हान चौंक कर उन्हें देखने लगा और कितनी ही देर उन्हें देखता रहा। ये मजाक का कौन सा वक्त है बाबा, उसने घड़ी पर वक्त देखते हुए इस्तफसार किया जो रात के 10 बजा रही थी। खाना वो लोग खा चुके थे और फिलहाल मिल्हान फारिग ही था। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, उन्होंने संजीदगी से कहा। किससे, मिल्हान ने डायरेक्ट पूछा, यानी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की पसंद कर चुके हैं। मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है, पढ़ी लिखी सुघड़ और रख रखाव वाली, उन्होंने नरमी से उसे कायल करने वाले अंदाज में उसे लड़की की खूबियाँ बताईं। मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता बाबा, मिल्हान ने जताते अंदाज में कहा। इतनी भी बच्ची नहीं है हान, मैंने तो यूं ही मोहब्बत से उसे बच्ची कहा। वो उसके अंदाज पर खफा हुए। मैं अभी 21.5 साल का हूँ। लोग अपने बच्चों की शादियाँ तब करते हैं जब वो कमाने लगते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और आप मेरी अभी शादी करना चाह रहे हैं जबकि मैं अभी कमा भी नहीं रहा बल्कि पढ़ रहा हूँ। मिल्हान ने उनके अंदाज को नज़रअंदाज करते शिकवा किया। वो और लोग होते होंगे जो इस वजह से बेटे को बूढ़ा कर देते हैं कि पहले कमाएगा फिर उसकी शादी करेंगे, और ऐसा करते करते उनके बेटे 30 का हिस्सा पार कर जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि उनके 30-35 साल बेटे के लिए 18-19 साल की लड़की मिल जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा और तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। रही बात कमाई की तो तुम मेरा बिज़नेस समझ रहे हो और जल्दी मुकम्मल तौर पर हैंडल भी कर लोगे, और ये मत भूलो कि ये सारा बिज़नेस तुम्हारा ही है। तुम ना भी कमाओ तो भी तुम्हारे पास बेशुमार जायदाद है, और इतनी जायदाद के होते हुए तुम्हारी होने वाली बीवी भूखी तो हरगिज़ नहीं रहेगी। उन्होंने आखिर में तंज किया तो वो गहरा सांस भर गया। वो सच ही कह रहे थे कि कई लोग अपने बेटों की इसीलिए शादी नहीं करते कि पहले वो कमाए, फिर घर की जिम्मेदारी उठाए और फिर बाद में शादी करे, और कई लोगों की उम्र ऐसे ही ढल जाती है। और इसमें कसूर सिर्फ लड़के वालों का नहीं, लड़की वालों का भी होता है, जो चाहते हैं कि उनकी बेटी का होने वाला शौहर न सिर्फ कम उम्र हो बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब का मालिक, लाखों कमाने वाला हो। लेकिन इस सब में वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ तालीम मुकम्मल करते करते एक लड़का या लड़की 25 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, और जॉब मिलने से लेकर कमाने तक तो वो 30 साल की उम्र को पहुंच ही जाते हैं। ऐसे में कई लड़के और लड़कियां बिन ब्याही रह जाती हैं। लेकिन हर कोई ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोग इंसान की कमाई या खूबसूरती नहीं बल्कि सीरत और नेक नाम भी देखते हैं, और ऐसे ही लोग खुश और मुतमईन रहते हैं। जो भी है, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, कम से कम 4-5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, मिल्हान ने दो टोक अंदाज में इनकार किया। किसी को पसंद करते हो तुम, उन्होंने बगौर उसे देखते हुए पूछा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है डैड, किसी को पसंद नहीं करता मैं, मिल्हान झुंझुलाया था। तो फिर ठीक है, अब मैं मज़ीद इनकार नहीं सुनूंगा, वैसे भी लड़की बहुत प्यारी और शरीफ है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। यूसुफ साहब ने भी दो टोक अंदाज में
اپنا فیصلہ سنایا تو ملحان نے بے ساختہ اپنا ماتھا سہلایا۔ نام کیا ہے اس پیاری اور شریف لڑکی کا؟ ملحان نے کچھ سوچ کر پوچھا تھا۔ جذبہ وہاب مغل، انہوں نے آرام سے کہا۔ ملحان کے انداز پر انہیں لگا تھا کہ وہ مان گیا، لیکن جب ملحان کے دماغ نے اسے بتایا کہ انہوں نے کس کا نام لیا ہے تو وہ بے اختیار ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، جس پر یوسف صاحب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ خوشی تھی یا کچھ اور وہ سمجھ نہ پائے۔ اوہ مائی گاڈ بابا، جذبہ، وہ چپکو، وہ آپ کو کہاں سے شریف لگتی ہے یار؟ ملحان نے ہنسی روکنے کی کوشش کے چکر میں سرخ پڑتے ہوئے پوچھا۔ بیہیو یور سیلف خان، ایک لڑکی کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہو تم؟ یوسف صاحب نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے ٹوکا، جو ہنسنے کے باعث اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کر رہا تھا۔ وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے بابا، اور نہ ہی میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد چپکو قسم کی لڑکی ہے جسے ڈھیر سارا میک اپ تھوپ کر میرے آگے پیچھے گھومنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں شادی کروں گا لیکن جذبہ سے بالکل بھی نہیں۔ ویسے آپ کو میری اس سے شادی کا خیال کیسے آیا؟ ملحان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں استفسار کیا۔ وہاب صاحب نے مجھ سے تمہارے اور جذبہ کے شادی کی بات کی ہے، تبھی میں نے سوچا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یوسف صاحب نے سادگی سے بتایا تو ملحان جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ یقیناً جذبہ نے ہی اپنے گھر والوں کو قائل کیا ہوگا جو انہوں نے یوسف صاحب سے بات کی تھی۔ آپ انکار کر دیجیے، مجھے جذبہ سے شادی نہیں کرنی، اور فی الحال کسی سے بھی نہیں کرنی۔ ملحان نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے اٹھ گئے اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گئے۔ پہلے وہ اسے منا لینا چاہتے تھے کہ وہ صرف شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب جب وہ جذبہ کو ہی پسند نہیں کرتا تھا تو وہ اسے فورس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ملحان ہلکا پھلکا ہو کر اب کی بات سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل جذبہ شعلہ جوالہ بنی اس کے پاس آئے گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ ملحان کی سبھی سے بول چال بند تھی، اور یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ نہ ہی وہ اپنے ماموں مانی سے کوئی بات کر رہی تھی، نہ ہی امن و امان سے۔ یاور صاحب اور رمنا بیگم کی پریشانی اور ناراضگی کی وجہ اچھے سے سمجھ رہے تھے اور اسے سمجھانا بھی چاہ رہے تھے، لیکن وہ انہیں کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ پہلا لیکچر لے کر وہ ایڈمنسٹریشن آفس آئی تھی۔ اس کا ایڈمیشن لیٹ ہوا تھا تو اسی کے متعلق کچھ کارروائی تھی جو باقی رہتی تھی۔ 15 منٹ بعد ایڈمن آفس سے نکل کر وہ کوریڈور سے مڑنے ہی لگی تھی جب کچھ آوازوں پر وہ ٹھٹک کر رکی، کیونکہ یہ آوازیں جذبہ اور ملحان کی تھیں۔ جذبہ نے ملحان کو پکارا تھا۔ ملحان نے دیوار کی اور سے سر نکال کر دیکھا تو جذبہ تیر کی سی تیزی سے ملحان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کے قریب پہنچتے ہی جذبہ نے اس کا گریبان دبوچا تھا۔ ملحان نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ملحان کو دیکھا، جس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، شدید غصے سے، اہانت کے احساس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ملحان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے اسے دور جھٹکا تھا، جس پر جذبہ لڑکھڑا کر دور ہٹی مگر گری نہیں۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی؟ جذبہ بنا لحاظ کی چیخی تھی، جس پر آس پاس کئی طالب علم جمع ہونے لگے تھے، جبکہ ملحان ابھی بھی دیوار کی اوٹ میں جذبہ اور ملحان کی نظروں سے اجھل تھی۔ میری زندگی، میرے فیصلے، اب میری مرضی، تم کوئی نہیں ہوتی مجھ سے کچھ بھی پوچھنے والی، ملحان نے بے حد سرد لہجے میں کہا تو سبھی طالب علم چیمگوئیاں کرنے لگے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ڈیمٹ، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے تم سے محبت ہے، تبھی تو ہماری شادی کی بات کی میرے پیرنٹس سے، تمہارے گھر والوں سے، مگر تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، وہ بھی مجھے، جذبہ مغل کو۔ جذبہ چلائی تو ملحان نے ناگواری سے ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس کو دیکھا، جو نہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے بلکہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ جذبہ کو شاید اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ملحان کو تھی۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ملحان نے اچانک پوچھا۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ جذبہ اس کے انداز پر یکدم خوش فہمی میں مبتلا ہوئی تھی۔ صبح سے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی، جب سے وہاب صاحب نے بتایا تھا کہ ملحان کے گھر والوں کی طرف سے انکار ہو گیا ہے، کیونکہ ملحان جذبہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ ملحان یہاں ہے تو وہ بغیر دیری کیے یہاں آ پہنچی تھی۔ لیکن نہ تم نے مجھے پرپوز کیا، نہ ہی مجھے کبھی بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ملحان نے کندھے اچکائے۔ یہ لڑکی سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی تو وہ کیسے اسے معاف کر دیتا؟ میری غلطی ہے، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن میں ابھی بھی کر سکتی ہوں۔ وہ پرجوش سے کہتی ہوئی دونوں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور اپنا داہنا ہاتھ ملحان کی سمت بڑھایا۔ جذبہ کی بے باکی پر ملحان تعصب زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جسے اپنی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ احد یہاں نہیں تھا، تبھی اس سارے تماشے کو دیکھنے سے محروم رہ گیا تھا۔ ملحان،
میں تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جذبہ نے چمکتے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، ملحان نے سکون سے کہا تو جذبہ کا رنگ پھیکا پڑا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وہ نیچے بیٹھی بیٹھی پھر سے چیخی، جس پر ملحان نے ناگواری سے بے ساختہ اپنے کان کو کھجایا، جیسے اس کی سماعتوں پر جذبہ کا چیخنا چلانا گراں گزر رہا ہو۔ میں نے فارسی نہیں بولی ہے مس جذبہ مغل، جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تم نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے منع کر دیا، سمپل، کیونکہ مجھے تم پسند نہیں ہو۔ تم سے محبت ہونا تو دور کی بات ہے، تم میری صرف کلاس فیلو تھی، مگر بزنس کی وجہ سے مجھے تمہیں برداشت کرنا پڑا، کیونکہ تم میرے بزنس کولیگ کی بیٹی اور بہن ہو۔ میں اگر تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا۔ تمہیں اپنی عزت عزیز نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت عزیز ہے، اس لیے آج کے بعد میرا تماشا بنانے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ بے حد سرد انداز میں کہتا وہ ایک طرف بڑھنے لگا، جب کچھ یاد آنے پر پھر سے اس کی جانب پلٹا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، ملحان نے استہزائیہ انداز میں کہا تو جذبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کون ہے میں تمہاری ٹائپ کی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ جذبہ ایک بار پھر چلائی تو وہ اپنی جگہ پر رکا لیکن پلٹا نہیں۔ میری ٹائپ ایک پاکیزہ اور حیادار لڑکی ہے، اور ہاں، تم میں حیا کی کمی ہے، جتاتے بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ جذبہ وہیں چیختے چلاتی اسے کوسنے اور دھمکیاں دینے لگی، جسے سب لوگ اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہے تھے۔ مینام اب بھی وہیں کھڑی نفی میں سر ہلا کر تاثر سے جذبہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے بھری دنیا میں اپنا تماشا خود بنا دیا تھا، وہ بھی ایسے شخص کی خاطر جسے اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ لیکن جذبہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جذبہ کا مکافاتی عمل شروع ہو گیا تھا، اس نے مینام کو بدنام کیا تھا، اسے سب کی نظروں میں بدکردار ثابت کر دیا تھا، بلا وجہ اس پر جھوٹی تہمتیں لگائی تھیں، اور یہ سب جذبہ کا کیا دھرا تھا، اور آج وہ خود بدنام ہو کر رہ گئی تھی۔ لوگ اس کو بے حیا اور بے باک گردان رہے تھے، جو ایک لڑکے کے پیچھے پڑی تھی، اس لڑکے کے انکار کے باوجود۔ مینام تعصب زدہ سی وہاں سے مڑ کر اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ ملحان سرخ چہرہ لیے احد کے پاس بیٹھا تھا، جسے وہ ساری صورتحال بتا چکا تھا، جس پر احد اسے ریلیکس ہونے کے مشورے دے رہا تھا۔ ابیلا آج یونیورسٹی نہیں آئی تھی، جس پر احد بور ہو رہا تھا، لیکن اب ملحان کی پریشانی میں پریشان ہو چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں ملحان اور جذبہ کی ویڈیو ہر طرف پھیل چکی تھی، اور نیچے لاتعداد انداز میں کمنٹس کیے جا رہے تھے۔ کہیں جذبہ کو باتیں سنائی جا رہی تھیں تو کہیں ملحان کو رٹ کہا جا رہا تھا، اور سارے کمنٹس کمنٹری کے انداز میں ملحان کے گوش گزار کر رہا تھا، جس سے ملحان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہاں آ کر بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب احد کے ہونٹ اوہ کے انداز میں سکڑے، کیونکہ سامنے سے ریڈ ٹاپ اور بلو جینس میں بنا دوپٹے کے جذبہ تن فن کرتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ملحان، جذبہ نے احد کو نظر انداز کر کے کہا تھا۔ اس سارے تماشے کے بعد بھی جذبہ کو سکون نہیں آیا تھا۔ عتیقہ اور ولید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کو تیار نہیں تھی، جس پر وہ اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ چکے تھے۔ ناٹ اگین، ملحان نے اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، سمجھ کیوں نہیں رہے تم؟ جذبہ رو دینے کو تھی۔ اور میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ عجیب سائیکو لڑکی ہو جو زبردستی میرے گلے پڑ رہی ہو۔ عزت نفس نہیں ہے کیا تم میں، جو بار بار بے عزت ہونے چلی آ رہی ہو؟ لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی جیسے تم ہو، جسے اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں۔ ملحان ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ احد نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ درستگی سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا، جس پر احد گہرا سانس بھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو پھر کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ اس مینام جیسی؟ جذبہ نے کھولتے لہجے میں کہا تو ملحان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مینام گڑیا کو بیچ میں مت لاؤ جذبہ، وہ شادی شدہ ہے، اس بات کا ہی لحاظ کر لو۔ احد نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا کہ اسے جذبہ کا مینام کو اس سارے میس میں گھسیٹنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جیسی بھی لڑکی کو پسند کروں، یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے جذبہ وہاب مغل، اور میرے پرسنل سے دور رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ملحان نے سرد اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی سے محبت نہیں کرتے، پھر مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی ملحان۔ جذبہ نے ایک دم اسے گلے لگنا چاہا جب ملحان نے اسے زور سے دھکا دیا، جس پر وہ نیچے جا گری، مگر نہ احد نے سہارا دیا نہ ملحان نے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ جذبہ میڈم کس حد تک جذباتی ہو رہی ہیں اور اپنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔
دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جو ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔